वेलकम टू न्यूज़ डिजिटल पहले अजीज। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गया। इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी वज़ीर आज़म, भारतीय वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर अहम रहनुमाओं ने खिताब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं उनका ख़ास तौर पर जिक्र किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते के ममालिक को मसाइल के हल के लिए मिल बैठने की तजवीज़ दी। आज के इजलास की सबसे अहम बात भारतीय वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात थी। दोनों वज़रा ने जो मौजूद थे कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसका जो ज़ोराना था वहाँ पर वो साथ साथ बैठे हुए थे और बातचीत की भी उनकी फुटेज नज़र आई। भारत की जानिब से इस मुलाकात की दरख्वास्त की गई थी जिसको पाकिस्तान ने कबूल किया और ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात किस हद तक आगे बढ़ाने की जानिब सूदमंद होगा अब ये हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक अच्छा आगाज़ होता हुआ नज़र आया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने आज पाकिस्तान से रवानगी के वक्त पाकिस्तान की बेहतरीन मेहमान नवाजी का शुक्रिया भी अदा किया। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफ़गान सरज़मीन की दहशतगर्दी की जो इस्तेमाल हो रहा है उसको रोकने की शदीद ज़रूरत है। That's what the Prime Minister. The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors by any entity. Excellencies, economic collaboration is at the heart of SCO engagement. Investment in regional infrastructure, particularly in the realms of transport and energy, is indispensable for promoting our economic integration. वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर प्रेस एक जो स्टेटमेंट दी उसमें उन्होंने कहा कि आज इजलास में रुकन ममालिक में के माबैन तिजारत को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है और भी बहुत कुछ बताया इसहाक डार साहब ने, ज़रा देखिए। It was a great honor for Pakistan to organize the 23rd meeting of the Council of the Heads of Government of SCO member states in Islamabad. We are very pleased to host the honorable leaders from the brotherly countries of SCO and have made our best effort to make their stay in Pakistan as comfortable and productive as we could. We are also grateful for their very constructive engagement and positive contributions during this meeting. Ladies and gentlemen, during the past 1 year of Pakistan presidency, we made every effort not only to work on the priority areas identified by Pakistan, which include enhancing regional connectivity, environmental protection, poverty alleviation, and youth empowerment, etc., but also collaborated actively with all member states to adopt all forward-looking proposals for the sustainable development of the region. Brigadier Waqar Hassan and Ambassador Jameel Ahmed, thank you so much for joining me on the program. I'll start with you, Brigadier साहब. किस हद तक जो एक सक्सेसफुल एक्सरसाइज है, इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या होगा इसका, और कंसिडरिंग पाकिस्तान एक मुश्किल फेज से निकलता हुआ नजर आया, हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज फॉर पाकिस्तान? आई थिंक एससीओ जो समिट हुई हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, ये तो उसका एपेक्स था। इससे पीछे भी अगर 2 हफ्ते चले जाए तो बड़ी सक्सेसेस मिली हैं। जस्ट ब्रीफली मेंशन रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया है, तो सऊदी डेलीगेशन आया, गालिब बिन अब्दुल अजीज लेके आए इन्वेस्टमेंट पे, एंड देन ऑफ कोर्स इज एससीओ जो आप कह लें कि इस वक्त उसका क्लाइमैक्स था अक्टूबर का। तो अक्टूबर एक तो बड़ा आई वुड से सक्सेसफुल रहा फ्रॉम डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, और उसमें एससीओ की आई थिंक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट को होस्ट करना और बड़े अहसन तरीके से आई थिंक फॉर 2 days Pakistan became center of attention for the entire, I think, international media, including Indian media. बहुत ज़्यादा keen interest था, वहाँ से लोग भी आए हुए थे। बाकी जो SCO के objectives हैं आपको पता होगा कि mainly they talk of जो basically region में economic development, economic integration है, इसके अलावा geographic connectivity है, और I think जो RATS इनकी एक organization है, जो सब organization है, they also deal with the basically terrorism। उस पर I think शहबाज शरीफ साहब ने mention किया, प्राइम मिनिस्टर ने, कि उसको स्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाने की जरूरत है, और कुछ उन्होंने हिंट किया। और अफगानिस्तान जो बड़ा क्रिटिकल हुआ है। अच्छा, 1-2 और चीज मैं ऐड कर दूं कि अफगानिस्तान से रिलेटेड भी जो एससीओ के मेंबर ही हैं, इनकी 2 बड़ी आई थिंक मीट्स हो चुकी हैं। यूएनजीए के साइडलाइन पे आई थिंक 27-28 सितंबर को ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना मिलके बैठे और अफगानिस्तान की जो इस बिकमिंग एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म उसकी लिस्ट पूरी उन्होंने उनको दी और कहा जी कि इसको आप चेक करें टेररिज्म की फैक्टर। फिर मॉस्को फॉर्मेट का एलामिया 4 अक्टूबर को आया रशिया में, तो इट मीन अच्छा उसमें तकरीबन एससीओ के सारे मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड इंडिया। तो उसमें भी अफगानिस्तान को अच्छा खासा
لتاڑا بھی گیا اور ان کو کہا گیا جی کہ خطے میں آپ نے رہنا انٹیگریٹ ہو کے رہیں. میرے خیال میں بہت بڑی سکسیس ہے فار پاکستان انٹرسٹ اور انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے. رائٹ. سو امبیسڈر جمیل, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. جو مین نظریں رہیں آبویسلی وہ بھارتی وزیر خارجہ کی آمد, پھر ان کی جو پریزنس تھی, ان کی جو اسٹیٹمنٹس تھیں, اس سے کچھ ہم نے دیکھا کہ کچھ گھنٹے قبل ہی بیان بھی آیا نواز شریف صاحب کا, جو انہوں نے برکھا دت صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کہا, اس کی وجہ سے اور انڈیا میں بھی بہت کوریج ہوئی. سو پاکستان انڈیا کا ریلیشن شپ تو ایک کمپلیکس ریلیشن شپ ہے, بٹ اس ایکسرسائز کے تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ جی, اچھے آپٹکس تھے. اس اچھے آپٹکس کی وجہ سے کم از کم جو مزید ترشی ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی, کیونکہ اکثر ایس سی او کانفرنسز میں پاکستان کا نام لے کے وہ کراس بارڈر ٹیررزم کا ذکر ہوتا تھا. اس دفعہ نام نہیں لیا گیا ہے, نہایت ڈپلومیٹک طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب خطے میں ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایکسٹریمزم, سیپریٹزم اور ٹیررزم کو کنٹرول نہ کیا جائے اور کراس بارڈر ایکٹیویٹیز کم نہ کی جائے. تو تھوڑے سے الفاظ ذرا بہتر تھے, مرہم الفاظ کے اچھے تھے تو اس لحاظ سے. لیکن یہ جاننا ہمیں ضروری ہے کہ یہ فارن پالیسی کا حصہ ہے انڈیا کے, اور وہ اپنے فارن پالیسی کے حصے کے مطابق جس پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں اس کی ذکر کرتے ہیں اور اسی کی گردانی کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ تو ایک اپنی جگہ. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ گڈ نیبرلی ریلیشنز کا بھی بات کی جے شنکر صاحب نے, اور ساتھ میں انہوں نے مبارکباد دی ایک اچھے کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں, اور ساتھ میں جاتے وقت خیر سگالی کی بھی بات کی انہوں نے. ایسا کم ہوا ہے اور ابھی اس دفعہ ہوا ہے تو ایک اچھی شنید ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہوئی ہے کہ آج شیخ عمر عبداللہ نے چیف منسٹر کا عہدہ لیا ہے, جو کہ نیشنل کانگریس پارٹی کے ہیں, اور نیشنل کانگریس پارٹی نے اپنے منشور میں رکھ دیا ہے, ڈکلیئر کر دیا ہے کہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35 جو ایبروگیٹ کیا تھا انڈیا نے, اس کو ریسٹور کرنا ہے. اور وہ اس کے عین مطابق ہے جو کہ راجہ ہری سنگھ کے زمانے میں انسٹرومنٹ آف اسیشن سائن ہوا تھا, اس کے مطابق جو کشمیریوں کی تشخص ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا تھا, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اگر وہ ریسٹور ہو جاتا ہے, دوبارہ ریووک جو ہے وہ آرٹیکل ریسٹور ہو جاتا ہے, تو پاکستان کی ایک سب سے بڑی اسٹمبلنگ بلاک جو ہے وہ یہی تھا, جس کی وجہ سے ہم بھی اجتناب کرتے تھے اور انڈیا بھی اس سے ذرا کھچا رہتا تھا. یہ اگر انڈیا ختم کر دیتا ہے تو ہمارا سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک ختم ہو جاتا ہے, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ سی بی ایم اور باقی چیزوں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. اور ویری انٹرسٹنگ جو آپ نے کہا, بٹ ہاؤ مچ از دا پاسبلٹی کہ ایسا ہو بھی جائے. آئی کم ٹو یو بریگیڈیئر صاحب, کیونکہ اس ایس سی او کانفرنس میں روس, یوکرائن, ایران, اسرائیل یا پاک بھارت کے درمیان جو کشمیر ایشو کور ایشو ہے وہ ڈسکس ہی نہیں ہوئے ہیں. بٹ یو تھنک کہ کوئی بیسک ریزن تھا کہ باقی چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس رکھے جائیں, یا اس کے کوئی بیک ڈور معاملات چل رہے ہیں, جیسے کہ ابھی امبیسڈر صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کشمیر میں اگر یہ آرٹیکل ریووک ہوتا ہے تو ریسٹور ہوتا ہے تو اس کا ایک پازیٹیو اثر یقیناً پڑے گا. سو ایسی کوئی بات پاسبلٹی ہے؟ جی, میرے خیال میں ایس سی او کا جو اپنا مینڈیٹ ہے یا آپ کہہ لیں اسٹرکچر ہے, اس میں بائیلیٹرل ایشوز کو تھوڑا سائڈ پہ رکھا جائے اگر اسپیشلی کنٹیسٹس ہوں. ہاں, آپ اگر اچھی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں یو کین آلویز سائڈ لائنز بھی. آج رشیا پاکستان کے پرائم منسٹرز کی بھی ملاقات ہوئی, اس میں تھوڑا میں دو چیزیں آئی تھنک ہائی لائٹ کروں گا جو امپیکٹ کر رہی ہیں. تو دو بڑے جو آئی وڈ سے کہ کانفلکٹس یا وارز ہو رہی ہیں مڈل ایسٹ میں, جس میں سپلائی چین انرجی کی چوک ہونے کا خطرہ ہے. پھر جینوسائیڈ اور اس کا ذکر آئی تھنک کلوزنگ ریمارکس میں پرائم منسٹر نے دیا. پھر رشیا یوکرین وار ہے جس نے ڈرین کر دیا ہے ویسٹ کو بھی اور کسی حد تک رشیا کو بھی, اینڈ پیپل نو 2025 کی بات اور شاید جو ہے جنگ بند ہو جائے. لیکن اس میں ایک چیز یہ ضرور رہی کہ یوریشیا میں جو ممالک, بیلاروس ابھی فرسٹ ٹائم آیا ہے وچ از پیورلی یورپین کنٹری, رشیا جو ہے ہاف یورپین ہاف ایشین آپ کہہ سکتے ہیں. تو یوریشین برادرہوڈ کا جو خواب ہے لوگوں کا, بیکاز جغرافیکلی انٹیگریٹڈ ہے, بہت بڑا زون ہے. ایس سی او کو اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ آئی وڈ سے کہ 60-70% آف یوریشین جو لینڈ ماس ہے. تو اس میں لوگ اس میں ورڈ ہیں کہ ویسٹ اس طریقے سے پش کر تو ناؤ ٹائم کہ آپ اکٹھے بیٹھے. اچھا, اس میں ایک برکس کا ہے جو 22 کو ہو رہا ہے سمٹ کازان میں, موسٹ پرابلی رشیا میں 22 اکتوبر کو, جو رشیا ہوسٹ کر رہا ہے, جس میں پاکستان نے بھی درخواست دی ہوئی ہے
बीच में रशिया ने एक ऑफर किया जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो वाया ईरान आना, पाकिस्तान उस पर एग्री किया है। तो आई थिंक ये चीजें भी साथ साथ चल रही हैं और भारत को थोड़ा सा मेरे ख्याल एहसास भी है, जितना भी पुश बैक आया है वेस्ट, स्पेशली कनाडा वाला जो रोज चला है डिप्लोमेटिक, बड़ी सीरियस एलिगेशन है कि जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स शायद टेररिज्म इन्वॉल्व है, तो साफ ज़ाहिर खुरा तो फिर जयशंकर की तरफ जाता है। तो इस तरीके से अमेरिका ने फिर स्टेटमेंट दे दिया कि दे विल साइड विद कनाडा। तो मेरे ख्याल में थोड़ी रियलाइजेशन है, सार्क रीजन में इंडिया बड़ा आइसोलेटेड फील कर रहा है, बांग्लादेश से प्रॉब्लम है, श्रीलंका से, चाइना और पाकिस्तान से, इवन आई थिंक मालदीव से, कि ना हम रीजन में कहीं इकट्ठे रह सकें और ना लेट्स इंटरनेशनली इतना ज्यादा वो हो रहा है। तो मेरे ख्याल में देयर इज समथिंग इन द बैक ऑफ देयर माइंड आल्सो जी कि आप बना के रखें। और मेरे ख्याल में अच्छी शुरुआत है अगर इंडिया जो है इस चीज पे आता है कि ग्रेजुअली टेंशन को कम किया जाए। और बाकी पाकिस्तान ने तो आई थिंक अभी भी विक्टिम ऑफ टेररिज्म, अगर कोई टेररिज्म पे बात हुई भी है जयशंकर साहब की, तो अभी तो हम रिसीविंग एंड पे, अब इंडिया में कौन सा टेररिज्म हो रहा है। बाकी विद इन लेट्स से मणिपुर में अगर लड़ाई हो रही है या हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं तो उनका अपना इंटरनल मैटर है, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों साइड की रियलाइजेशन है और पाकिस्तान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग विकेट पे है इस वक्त। ठीक है। सो प्रेशर क्योंकि है भारत के ऊपर, हमने ये भी देखा डॉक्टर साहब कि वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पे जो अफगानिस्तान का जिक्र किया और कहा कि प्रेशर डालें, उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दहशत गर्दी के लिए, ये कितना सिग्निफिकेंट है? नहीं देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है वो एन उसके मुताबिक की है जिसपे कि 2 सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस पास हो चुके हैं। एक तो तालिबान ने जब टेक ओवर किया उसके फौरन बाद सितंबर 2021 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, दूसरा रेजोल्यूशन 2022 में पास हुआ और उसके बाद बाकी भी हुए। तो उसका बिल्कुल उसकी अलाइनमेंट है दोहा एग्रीमेंट से। प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या? प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले तो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स जो अफगानिस्तान की है उस पे एम्फेसाइज किया, यानी कि उनको असिस्टेंस की जरूरत है, उनको ह्यूमैनिटेरियन जो वहाँ प्रॉब्लम पड़ी हुई है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और उसके साथ फिर जब ये बात कर ली उन्होंने तो एक बात और भी की कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है इस प्लेटफॉर्म को, यानी कि एससीओ को, क्योंकि अगर अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर ये सारे जो हमारे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं एससीओ के प्लेटफॉर्म से, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान एक पिवटल लैंड मास है जो कि बीच में है, जो कि कनेक्टिविटी के लिए ज्यादा मावनतकार साबित होता है। अगर उसमें ही डिस्टर्बेंस और स्टेबिलिटी नहीं रहे तो फिर वो मकसद पूरा हासिल नहीं होता है। तो उसकी वजह से उन्होंने फिर बाद में आखिर में बात की, जो मैं मॉनिटरिंग टीम सिक्योरिटी काउंसिल की उसने में बात की कि वहाँ जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं और सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अगेंस्ट दी सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, अगेंस्ट दी दोहा एग्रीमेंट है। और फिर वो खास तौर पर उसका इशारा पाकिस्तान का नाम नहीं लिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन उसका इशारा यही था कि पाकिस्तान उससे डायरेक्टली इफेक्टेड है। अब इसको इस वक्त जिक्र करने का मकसद क्या है? क्योंकि इसका हल अफगानिस्तान का ना यूएन के पास है ना अमेरिका के पास है। अगर अमेरिका के पास होता तो पिछले तीन दहाइयों में इसको हल कर चुका होता। असल इसका हल है ही इस रीजन में, असल इसका हल है ही एससीओ कंट्रीज के पास, क्योंकि रशिया का एक अपना इन्फ्लुएंस है, चाइना का बहुत बड़ा। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील अहमद एंड ब्रिगेडियर वकार हसन फॉर जॉइनिंग अस ऑन ड्यूरिंग दिस सेगमेंट। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बड़ी अहम सियासी डेवलपमेंट भी हो रही है, जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट हुआ, वहीं पर साथ साथ पाकिस्तान की सियासत इस वक्त रायविंड में क्या हो रहा है। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर द मीटिंग। एंड वेलकम बैक। हुकूमत इस कदर एक्टिव है कि लग रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम कल पार्लियामेंट से मंजूर होने की उनको बड़ी उम्मीद है। सदर ने कल सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें तरमीम पर बहस होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज इन तरमीम को हतमी शक्ल देने के लिए रायविंड में सियासी क़यादत यकजा है। नवाज शरीफ की मेज़बानी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी कायदीन शिरकत कर रहे हैं। कल रात पीपल्स पार्टी और JUIF की एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई दोनों क़यादत के दरमियान और तरमीम का ड्राफ्ट तय पाने की खबर दी गई थी। आज के इजलास में उसी ड्राफ्ट पर नून लीग का इत्तफाक़ राय हासिल करने की कोशिश की जाएगी। आईनी तरमीम पर गौर के लिए आज पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की।
اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کے ڈرافٹ کو یکجا کر کے رات گئے سیاسی قیادت کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ خصوصی کمیٹی کے سربراہ سید خورشید شاہ نے بتایا کہ عامر ڈوگر نے پارٹی اجلاس میں ترمیم پر مشاورت کی مہلت مانگ لی ہے۔ آج سیاسی قیادت کی ڈرافٹ پر متفق ہوگی یا کون سا وہ ڈرافٹ ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بات پتہ نہیں ہے، ابھی تک یہ صیغہ راز ہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی نے کہا کہ سیاسی قیادت کی ملاقات میں مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ذرا دیکھیے، آج شام جو محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے مولانا کی، بلاول صاحب کی، اس کے بعد ایک حتمی شکل نظر آئے گی تو اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کہاں تک اور کس نتیجے تک پہنچے ہیں، اور کنسنسس اس پہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر کل وہ مسودہ آئے گا اس کمیٹی کے سامنے۔ پہلے بھی تمام معاملہ مولانا فضل الرحمان پر آ کے رکا ہوا تھا، اب بھی وہی مین پیوٹل رول ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی تجویز ہیں ان پر اتفاق رائے بنا تو پھر ہی یہ معاملہ آگے چلے گا۔ یہ بھی دیکھ لیں، جو پہلا مسودہ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا ہے اس کو آج بھی مسترد کرتا ہوں اور کل بھی قابل قبول، اور ہم نے جب اپنی تجاویز مرتب کی ہیں تو ان تجاویز پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر اس پر اتفاق رائے بنتا ہے تو صد بسم اللہ ہم اس پر خوش ہیں۔ ہم یہی توقع رکھیں گے کہ اس آئین کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، جمہوریت کو اور جمہوری اداروں کو ہم نے طاقتور بنانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو تجاویز جس پر ہم غور کر رہے ہیں یہ ان سے مخفی نہیں ہے۔ جبکہ پی ٹی آئی کی شاندانہ گلزار کیا خدشات کا اظہار کر رہی ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ جس ایم این اے یا سینیٹر میں غیرت ہوگی وہ ان غلیظ ترامیم میں نہیں بیٹھے گا، یہ پاکستان کو توڑنے والی ترامیم۔ رہی پی ٹی آئی کے نمبرز کی بات، پی ٹی آئی کے نمبرز کبھی بھی یہ لوگ نہیں کمپلیٹ کر پائیں گے۔ مولانا صاحب بہت شاطر سیاستدان ہے، وہ کبھی بھی اپنی پارٹی کو اس گن میں نہیں حصہ لینے دے گا۔ میں تو جی کور کمیٹی پولیٹیکل کمیٹی میں نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا کون کس سے رابطے میں، مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارے جتنے ایم این ایز ہیں الحمدللہ سب سیف ہیں۔ رؤف حسن صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک ریومر بھی گھوم رہی، وسپر بھی گھوم رہی اسلام آباد میں، اور پھر وہ اسد کیسر صاحب نے ایڈریس ہی کر دی۔ انہوں نے ایکس پہ کہا کہ حکومت اسی مسودے کو پاس کروائے گی جس میں آئینی عدالت اور ملٹری کورٹس کا ذکر ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسودے کو یکسر ہم مسترد کر چکے ہیں۔ سو ڈو یو تھنک کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی کوئی مسودہ قبول ہوگا یا مولانا کہ ڈرافٹ پر ہی بات چیت ہو رہی ہے؟ کوئی آپ کو آگاہی ہے؟ جی فریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ہماری نہ صرف آگاہی ہے بلکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے کہ جو مولانا صاحب کا ڈرافٹ ہے وہی اس کے اوپر آگے بڑھنے کو تیار ہیں، کسی اور ڈرافٹ کے اوپر وہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے جو انہوں نے ان کا ایک میسج سنایا ہے اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ جی ہم نے گورنمنٹ کا جو ڈرافٹ تھا، پیپلز پارٹی کا جو ڈرافٹ تھا وہ پہلے بھی مسترد کیا تھا، اور کل دیٹ مینس آج وہ جب نواز شریف صاحب کو ملیں گے تو وہ پھر بھی مسترد کریں گے۔ سو ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ جو ڈرافٹ انہوں نے بنایا ہے جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ذکر ہے اور بہت ساری اور کرٹیکل جو ترامیم کرنا چاہ رہے تھے جو کہ ڈراپ کی گئی ہیں، وہی اسی کے اوپر ہی کنسنسس ہو سکتا ہے اگر حکومتی پارٹیاں جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کنسنسس کرنے میں۔ نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں اور یہ ڈسپٹ ہیں، جیسے کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم رات کو شب خون مار کے یہ بیمبوزل اس کو پش کرنے کی کوشش کی تھی یہ اپنی ترامیم کو، جس کے ڈرافٹ ان کے اپنے پاس بھی موجود نہیں تھے۔ میرا خیال ہے کوئی ایسا کوئی اور کام جو اس طرح بھی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کر نہیں سکتے۔ اس لیے ابھی دو آپشنز ہیں یہاں پر، ایک تو ہم جانتے ہیں کہ 63F کے فیصلے کو ریورس کرنے کے بعد اب وہ آپشن کھلی ہے۔ آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی ممبرز کے اوپر پریشر بھی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اپنی مرضی سے ہی چلا جائے دوسری طرف، سو یہ ایک آپشن ضرور موجود ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ممبرز کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا۔ اینڈ سیکنڈ آپشن از ریزرو سیٹس، جو کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ وہ سیٹس اگر دے دی جاتی ہیں پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو اور جے اے او ایف کو تو پھر مولانا فضل الرحمان کے نمبرز کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے۔ دیکھیے یہ ایک اسپیکولیٹو سا انالیسس ہے، اس میں آپ سپوز کر رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ بھی جائیں گے، مولانا کے لوگ بھی جائیں گے۔ آپ یہ کیوں نہیں سپوز کرتی کہ پی ایم ایل این کے لوگ ہماری طرف آئیں گے، پیپلز پارٹی کے لوگ ہماری طرف آئیں گے؟ یہ آپ کیوں نہیں سوچتے آپ لوگ؟ جی بالکل ہیں، جی ہمارے بالکل، میں نے کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا اپنے پروگرامز میں
PMLN کے لوگوں کا ہم سے رابطہ ہے اور کم از کم 3 لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی پارٹی کے ساتھ شاید ووٹ نہ دیں. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں کا رابطہ ہے. دے آر ویری ڈسپونڈنٹ کہ وہ اس قسم کی ترامیم جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. سو ہمارے جہاں تک اراکین کا سوال ہے، نیشنل اسمبلی کے ممبرز ایز ویل ایز سینٹ کے ممبرز وہ بالکل سیکیور ہیں. حالانکہ ان کے اوپر پریشر کی حد تک جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. 1 کروڑ روپے کی آفر کی گئی ہے لیکن ریجیکٹ کیا ہے ہمارے ممبران نے. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ان سے کہ وہ دوسری طرف جائیں گے. وہ خان صاحب کے وہ ورکرز ہیں، خان PTI کے وہ ممبرز ہیں، ہمارے آنریبل ممبرز ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ کہیں نہیں جائیں گے. دیکھیے گورنمنٹ کی فرسٹریشن صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہے. مولانا صاحب ان کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہمارے ممبران ان کی طرف نہیں جا رہے ہیں. نیشنل اسمبلی میں ان کی نمبرز نہیں ہیں، سینٹ میں ان کے نمبرز نہیں ہیں. اب ان کے پاس پستائی ہتھ کنڈے ہی رہ جاتے ہیں. آپ نے دیکھی ہو اسٹیٹمنٹ جو کہ انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا سوشل میڈیا پہ، سینیٹر زرکا جو آپ ہی کی پارٹی کی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بہت پریشر میں ہوں، میں ریزائن کر دوں شاید، لیکن میں پریشر میں نہیں آؤں گی. لیکن انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. اس طرح کے اور لوگ بھی آپ کو دیکھیے ذرا پریشر سب کے اوپر ہے. میں نے ابھی کہا نا آپ کو، صرف زرکا نہیں ہے جن کے اوپر پریشر ہے، بلکہ اور بھی بہت سے لوگوں کے اوپر پریشر ہے. 1 کروڑ روپیہ تک آفر کیا گیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے ہمارے لوگوں نے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہ اس قسم کا انسانوں کی منڈی دوبارہ سے لگانا چاہتے ہیں. ان کی پالیٹکس یہی ہے. اگر ان کی جمہوریت اور ان کا آئین یہی کہتا ہے تو پھر تو یہ مطلب ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اپنے کردار کے اوپر. کس طریقے سے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ پوری پاس کروانا چاہ رہے ہیں. سو آپ کے رابطے میں تمام MNAs، تمام سینیٹرز یہ ہم سیکیورڈ ہیں جی. ہم لوگ ان کو سیکیور کر چکے ہوئے ہیں. وہ ان کی دسترس سے باہر ہیں، دور ہیں، وہ سیکیورڈ ہیں. Okay, now coming to مولانا اگر نیشنل اسمبلی کا کل اجلاس ہوتا ہے تو ہمارے 5 ممبران صرف اس میں حصہ لیں گے، باقی کوئی ہمارا ممبر اس میں حصہ نہیں لے گا. Right, because you want to keep them secured. Is that the reason? Absolutely. Okay. Absolutely. So جو مولانا فضل الرحمان نے مسودہ میڈیا پر شیئر کیا ہے اس پر آپ متفق ہیں؟ وہ ہم کل ان کے ساتھ ہماری میٹنگ شیڈیولڈ ہے، اس میں بیٹھ کے ہم دیکھیں گے کہ فائنل مسودہ کیا آتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اوکے، کچھ لوگوں کے نام ہے رؤوف صاحب، کیونکہ آپ تو ہینڈل میڈیا کو بھی کرتے ہیں، جو نام آ رہے ہیں بار بار کہ شاید وہ لوگ حکومت کے ساتھ جا چکے ہیں، ان میں الیاس چودھری، اورنگزیب کچی، ظہور قریشی اور اسلم گھمن شامل ہیں. سینیٹر زرکا جن کا میں نے ذکر کیا، اور ریاض فتیانہ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے. ان لوگوں سے بات کی آپ نے؟ دیکھیے میں نے آپ سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے فریہ، وہ کافی ہونی چاہیے. ہمارا کوئی بندہ ان کی طرف نہیں جا رہا. اوکے، سو دس از میئر اسپیکولیشن. اگر ایبسلیوٹلی اگین آپ نے کہا کہ کل اجلاس میں صرف 5 لوگ آئیں گے، لیکن خدشہ آپ نے دیکھا اسد کیسر صاحب نے بھی ظاہر کیا ہے، آپ نے بھی ظاہر ہے، اسی لیے اپنے ایمبولینس کو سیکیور کیا کیونکہ خدشات تو بہرحال موجود ہیں. اگر ترمیم پاس ہو جاتی ہے کسی طریقے سے اور اس صورت میں ہو جاتی ہے جو آپ کو اعتراض ہے، سو واٹ نیکسٹ؟ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جی. ہم اس ترمیم کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے. ہم ہر محاذ کے اوپر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم پبلک موبلائزیشن کریں گے، ہم پارلیمنٹ کے اندر لڑیں گے، ہم قانونی محاذ کے اوپر لڑیں گے، ہم جدوجہد جاری رکھیں گے. اول تو یہ ترمیم پاس نہیں ہوگی، لیکن بار بار یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، بٹ ٹاکنگ آف لڑائی، رؤوف صاحب آپ تو اتنے پرانے PTI کے ہیں، میں نے تو پتہ نہیں کتنے سال پہلے آپ کا پہلے انٹرویو کیا تھا. بٹ دا کوشچن از، اس وقت آپ کی پارٹی میں بہت سے نئے لوگ بھی ہیں، بہت سارے پرانے نئے لوگ بھی ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، پبلکلی لڑ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آپ غدار ہیں، کوئی کہہ رہا ہے آپ غدار ہیں، کوئی کہہ رہا ہے پاکستان سے واپس آ کے بات کرو، تم بزدل ہو، تم بزدل ہو. یہ جو ایک انارکی پارٹی کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ اینرکی کا نام آپ نے دے دیا ہے، نہیں ہے، ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے، لیکن کس نے کس کو غدار کہا ہے ذرا بتائیے. کون سا PTI کا ممبر ہے جس نے کون سے PTI کے ممبر کو غدار کہا ہے؟
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بشرا بی بی کی بہن ہیں وہ بڑی شدید خدشات کا اظہار کرتی ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر. اسی طریقے سے اور آپ کی پارٹی کی کچھ خواتین ہیں وہ پی ٹی آئی کا ممبر بتائیے نا. میں نے کہا کہ کون سا پی ٹی آئی کا ممبر ہے جس نے کسی دوسرے پی ٹی آئی کے ممبر کو غدار کہا ہے؟ اوکے سو آپ کے خیال سے بتائیے نا. چلے آپ مجھے بتا دیں, نورین نیازی صاحب نے کہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میری پارٹی کیوں نہیں سپورٹ کری. نورین نیازی صاحب عمران خان صاحب کی بہن ہے, وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے, لیکن وہ پی ٹی آئی کی ممبر نہیں ہے. کس پی ٹی آئی کے ممبر نے کہا ہے دوسرے ممبر کے بارے میں؟ سر گنڈا پور صاحب کی جو سی ایم کے پی کے ہیں حماد اظہر صاحب کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہوئی ہے میٹنگ کے اندر. ہم نے اس کو we have called it crap. There is no truth in that. ہم نے ایک سٹیٹمنٹ بھی ایشو کی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے گنڈا پور صاحب اور حماد اظہر صاحب کے درمیان. کسی پی ٹی آئی کے بندے نے کسی دوسرے پی ٹی آئی کے ممبر کو غدار نہیں کہا. آپ اگر کسی کو مجھے نام بتا دیجئے, میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ میڈیا کو ایسے سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے فریہ. ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں, آپ بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن آپ اس قسم کی اسپیکولیشن نہ کریں جو اس کا کہ حقائق سے کوئی تعلق نہیں. سر میں آپ کو بھیج دوں گی, ضرور بھیج دیجیے گا. اوکے سو بانی پی ٹی آئی کا نام آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلرشپ کے امیدواروں کی لسٹ سے نکل چکا ہے. آپ کو مایوسی ہوئی یا آپ اس کو فردر پرسیو کریں گے؟ یہ جو ہماری ٹیم ہے باہر بیٹھی ہوئی جو کہ اس کو ہینڈل کر رہی ہے, وہی اس سلسلے میں فیصلہ کریں گے کہ آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا, یا اس معاملے کو یہی ختم کر دینا ہے. اس کا فیصلہ انہی کے ہاتھ میں ہوگا. کل ڈاکٹر عاصم کی ملاقات نہیں ہو سکی بانی پی ٹی آئی سے, اور لیکن اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں بیسڈ آن واٹ پمز ڈاکٹر سیڈ. آپ بھی مطمئن ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں, ایکسرسائز بھی کی انہوں نے 1 گھنٹہ؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. میں کل بھی کر چکا ہوں اس سلسلے میں, میں نے آپ میسج بھی کیا ہے, اور آج ٹائم نے میرا ایک انٹرویو بھی پبلش کیا ہے, اس میں بھی آپ اس کو بھی پڑھ لیجئے. جب ہمارا مطالبہ تھا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف جو کہ خان صاحب کے پرسنل فزیشین ہیں, انہوں نے جا کے ان کو بھیجنا چاہیے, وہ ان کا معائنہ کرتے, جو کہ حکومت نے نہیں مانا. تو اب حکومت کا نام ماننا جو ہے وہ ان کے جرم کی نشاندہی کرتا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کیوں نہیں اس کو جانے دیا گیا, کیوں نہیں ان کو خان صاحب کو ایگزامن کرنے دیا گیا؟ یہی انہی جذبات کا اظہار, انہی خیالات کا اظہار خان صاحب کی سسٹر نے بھی کیا ہے, نورین بی بی نے بھی کیا ہے. ان کے کچھ پروگرامز آئے ہیں کل, اور آج بھی میرا خیال ان کے کچھ پروگرامز ہیں, اس میں انہوں نے انہی خدشات کا اظہار کیا ہے کہ کوئی تو وجہ ہے نا کہ حکومت جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم یوسف کی ملاقات نہیں خان صاحب سے کرانا چاہ رہی. تو ہمیں بالکل وی آر ناٹ ہیپی ایٹ آل کہ ہم وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ کہ جی انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ہم پمس کے خلاف تو آلریڈی کورٹ آف لاء میں گئے ہوئے ہیں خان صاحب, کیونکہ انہوں نے خان صاحب کے میڈیکل ریزلٹس کو فج کیا ہوا ہے پاسٹ میں. ہمارا کیس پینڈنگ ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو ہم کیسے اسی انسٹیٹیوشن کے ڈاکٹرز کی دی ہوئی رپورٹ جو ہے اس کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. آپ نے فون کیا, ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں؟ جی وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے جی, وہ ہم اپنے انٹرنل پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہیں جی, وہ پبلک ڈومین میں نہیں آتا جی. اوکے سو آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بار پھر آپ کو دہشت گرد جماعت قرار دیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ لاہور میں جو پورا ایک ایشو بڑھایا گیا وہ اس میں پی ٹی آئی شامل ہے, کیونکہ کوئی لڑکی کا معاملہ ایسا تھا نہیں جو کہ تاثر دیا گیا اور غلط باتیں کی گئیں. دیکھیے یہ ان کا خاصہ ہے, جھوٹ بولنا ان کا خاصہ ہے, دہشت گردی ان کا خاصہ ہے, سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ان کا خاصہ ہے, ججز کو ٹیلی فون کے اوپر احکامات صادر کرنا ان کا خاصہ ہے. اب یہ جو مرضی کہہ لیں, پرابلم یہ ہے ایک بڑی انفارچونیٹ ہیومن ٹریجڈی ہے جو کہ لاہور میں ہوئی ہے, اور اس وقت جتنی بھی پروونشل ایڈمنسٹریشن ہے ان کی وہ اس مسئلے کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. جن لوگوں کے نام آئے میں دوبارہ نہیں ان کا نام لوں گا, یہ ان کو چاہیے تھا اگر یہ ان میں کوئی انسانیت کی ایک رزم بھی ہوتی تو اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرتے کہ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور یہ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مجرمین کا ٹولہ ہے جو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. But are you still saying کہ یہ معاملہ ہوا ہے کیونکہ there is no evidence to support this claim? جی ایبسلیوٹلی ہوا ہے. سارے ملک میں اس وقت طلبہ تنظیمیں باہر نکلی ہوئی ہیں, سڑکوں کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں. وہ کس لیے نکلی ہوئی ہیں؟ وہ کہہ گی نا فیک نیوز ہے, she is saying کہ غلط خبر پھیلائی گئی. وہ ہر چیزوں کے لیے جو ان کو سوٹ نہیں کرتا وہ فیک ہو جاتی ہے. ان کو کہا جائے گا کہ آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس کو بھی فیک کہہ دیں گے یہ لوگ.
یہ جھوٹے لوگ ہیں, مکار لوگ ہیں یہ. بٹ نہ کوئی کسی کی کوئی نشاندہی ہے, جب تک وہ وکٹم خود نہیں اپنے آپ کو آگے کرتے تو کیسے اس کے اوپر آپ احتجاج کر سکتے ہیں؟ یا میں اس مسئلے کے اوپر, اس ہیومن ٹریجڈی کے اوپر میں اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا فریہ بی بی. میرا خیال ہے کہ جو ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے, جس طریقے سے اس کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. رائٹ, معاملات نکلیں گے, اپنے وقت کے اوپر باہر نکلیں گے. رائٹ. رؤف حسن صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گی رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. بانی تحریک انصاف کی صحت کے حوالے سے تشویشناک اطلاعات کے بعد کل ہم نے دیکھا کہ پیمز کے ڈاکٹرز نے ان کا طبی معائنہ کیا. بانی تحریک انصاف کا جب یہ میڈیکل چیک اپ ہوا وہ شام کے وقت کل ہوا. ڈاکٹرز سے نے جو اپنی رپورٹ دی اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی صحت بالکل تسلی بخش ہے. پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں وہ حشاش بشاش ہیں, بلڈ پریشر نارمل ہے, میدے کی تیزابیت کی شکایت ہے, جبکہ بانی پی ٹی آئی کے کان میں درد کی شکایت کا علاج جاری ہے. اس رپورٹ کے حوالے سے بیرسٹر گوہر نے بڑے اطمینان کا اظہار کیا. تحریک انصاف کے سرکاری ڈاکٹرز کی رپورٹ پر مطمئن کیا ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ اب یہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی ان پہ تنقید کر رہے ہیں. جنہوں نے ایکس کے اوپر اپنا کامنٹ دیا, بہت سارے لوگ اس پہ ناراض ہو گئے. ہمارے پروگرام میں اظہر صدیق صاحب تھے, انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھ لیجیے. میں تو اپنی ذات کی حد تک بات کروں گا اور میجورٹی ہم لوگ تو مطمئن نہیں ہیں جی. ہمارے پاس خبریں اچھی نہیں ہیں اور عمران خان صاحب تو کو 26ویں ترمیم سے پیر وہ باہر نہیں نکالنا چاہتے, پارٹی کی حیثیت سے بات نہیں کرنا چاہتا. میں ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے حوالے سے اور باقی چیزوں سے بالکل مطمئن نہیں ہے اور ہمیں ڈاؤٹس اور خدشات اپنی جگہ پر موجود ہیں. زلفی بخاری صاحب نے بھی جو سٹیٹمنٹ دی ایکس پر, اس نے بھی انہوں نے یہ کہا کہ وہ ڈاکٹروں کی جانب سے بانی تحریک انصاف کا معائنہ خوش آئند ہے. اس معاملے سے ہمیں کچھ حد تک تسلی ہوئی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا معائنہ ان کے ذاتی معالج کریں. خان صاحب کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحب ہمیں جوائن کری ہیں. تھینک یو سو مچ میم فار بینگ آن دا پروگرام. السلام علیکم. کل پیمز ہسپتال کے ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا خان صاحب کا. پارٹی چیئرمین گور خان بہت مطمئن نظر آئے. اس رپورٹ کو دیکھ کر آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ مطمئن ہیں یا پریشان ہیں؟ نہیں, پیمز کی تو رپورٹ کو کوئی مطلب ہم تو بالکل ہی نہیں مان رہے, اور باقی بھی کوئی, میرا نہیں خیال کسی نے اس کے اوپر کوئی اس کو مانا ہے. چاہے وہ ٹویٹ بھی ہوئی ہے نا, تو کسی نے اس کو سمجھا نہیں کہ ٹھیک رپورٹ ہے. کیونکہ اگر پیمز کے ڈاکٹر جا رہے تھے تو ڈاکٹر عاصم بھائی جیل کے باہر کھڑے تھے. جو 4 بجے وہ گئے ہیں تو ڈاکٹر عاصم تو وہی جیل کے باہر تھے. اگر انہوں نے صحیح رپورٹ دینی ہوتی تو ڈاکٹر عاصم کو ساتھ لے جاتے اور ہم بھی اس پہ راضی ہو جاتے. ہم کہتے ٹھیک ہے جو رپورٹ ٹھیک ہے. اب تو بالکل بھی رپورٹ پہ کوئی نہ, وہ بالکل رپورٹ اس کا کوئی سینس ہی نہیں بن رہی. آپ نے خود پڑھی ہوگی اس میں رپورٹ, جس میں ڈاکٹرز کے نام پہ انہوں نے کالا مارکر کر دیا. ڈاکٹرز کے نام بتاتے تاکہ پتہ چلے کون قابل ڈاکٹرز تھے جو گئے تھے دیکھنے کے لیے. نورین صاحب, جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو تیزابیت اور کان کا مسئلہ ہے جس کے لیے ان کا علاج جاری ہے, جبکہ کوئی نیا مسئلہ ان کا نہیں ہے. دس رپورٹ سیز دیٹ. لیکن کیا پابندی جو ملاقات کی آپ کی ہوئی ہے, اس سے پہلے آپ کی ملاقات ہوتی رہی ہے, کیا آپ کو بتائی تھی یہ بات خان صاحب نے کہ ان کے کان میں مسئلہ ہے کوئی؟ پتہ ہے معمولی سا کوئی تھا, جیسے کان میں کوئی ہوئے گی, لیکن کوئی ایسی نہیں تھی, ایسی تکلیف نہیں تھی. ابھی تو دیکھیں جب انہوں نے ان کو بند کر دیا, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ اندر ہو کیا رہا ہے, اور یہ بھی نہیں پتہ. آپ سوچیں اگر آپ کو پریشانی یہ ہے کہ یہ کوئی بھی دوائی ان کو دیں گے وہاں پہ تو کچھ بھی دے سکتے ہیں. ان کے بہت بڑی خراب ہسٹری ہے اور لمبی ہسٹری ہے ان کاموں میں, تو پریشانی بہت زیادہ ہے. یہ انہوں نے جو بھی کیا کل, وہ بالکل اس پہ نہ ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, نہ رپورٹ نہ ڈاکٹرز کا جانا. ہمارے لحاظ سے بہت بڑا انہوں نے کل ہمارے سے بھی دھوکہ کیا کہ انہوں نے پوری تیاری کی, ڈاکٹر عاصم کو تیار رکھا اور پھر یہ ان کو لے کر نہیں گئے. تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز غلط ہے اندر ہو رہی. اور کل ہی ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کی فارمر وائف مائمہ گولڈ سمتھ نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہمیں بھی ایکسیس ان کے بچوں کو نہیں مل رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ سیل کی بجلی بند ہے, اور کافی ساری انہوں نے پریشانیوں کا ذکر کیا. ان کی ملٹیپل ٹویٹس آئی ہیں. یہ بات آپ بھی کنفرم کری ہیں, کیا ایسا ہے کہ سیل میں بجلی نہیں ہے یا اتنے مشکل حالات ہیں جو انہوں نے کہے ہیں؟ نہیں ہوں گی, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ خدشات ظاہر کیے ہیں کہ ہمیں جی جیل کے اندر سے یہ بتا رہے ہیں. تو وہی انہوں نے بات کی ہے جو لوگ پہلے سے لکھ رہے ہیں.
ٹویٹر پہ اور وہاں آ رہا ہے کہ جیل کے اندر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب اگر صحیح ہے غلط ہے آپ بتائیں کہ بند کرنے کا کوئی تو مقصد ہے نا, اور جس پہ یہ کوشش کر رہے ہیں اور جو یہ لگے ہوئے ہیں, اور پھر جب آپ ایک مجرمانہ ذہن سے کام کر رہے ہو تو پھر کچھ بھی آپ سے توقع کی جا سکتی ہے. جمائمہ گولڈسمتھ سے آپ کا رابطہ ہوگا ظاہر ہے, پھر وہ آپ سے ہی پوچھتی ہوں گی. ابھی باقی دونوں بہنیں بھی جیل میں ہیں, تو آپ نے ان کو بتایا کہ کیا صورتحال ہے؟ ہاں وہ سب رابطے میرے سے تو نہیں, میری بڑی بہن ہے انگلینڈ میں, ان کے ساتھ ان کا رابطہ. انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو ٹویٹر یا سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. اب دیکھیں کہیں تو, اور کسی نے ان کو, یا تو ہوتا نا کہ جیل حکام کہتے نہیں جی ہم اندر بہت صحیح کر رہے ہیں. اصل میں تو آپ دیکھیں کہ جیل کے اندر کا کیا ماحول ہے, وہاں پہ کوئی, ہمیں یہ بھی نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا ہے اس وقت, اور وہ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی, ان کے آپ کو سوچو ان کے ارادے بھی ٹھیک نہیں ہیں, ان کے کام بھی ٹھیک نہیں ہیں. اینڈ آپ کی دو بہنیں بھی اس وقت جیل میں موجود ہیں, جیلم میں, ان سے بھی کوئی ایکسس نہیں ہے, کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ نہیں, ان سے بھی, ان کی بھی ملاقات بند کی ہوئی ہے. مطلب کوئی, وہ کہتے ہیں نا جیل کے بھی کوئی مینیول ہوتا ہے, جیل کے بھی قوانین ہیں جن کو یہ کسی چیز کو بھی یہ فالو نہیں کر رہے, نہ یہ جیل کو کچھ سمجھ رہے ہیں, نہ کسی, مطلب کوئی ان کے لیے جو بھی یہ کام کر رہے ہیں اس میں نہ جیل کا مینیول فالو ہو رہا ہے, نہ قیدی کا مینیول فالو ہو رہا ہے کہ قیدیوں کے بھی کوئی رائٹس ہیں, کچھ بھی نہیں چل رہا. آپ کے اپنے صاحبزادے حسان نیازی بھی جیل میں ہیں, ان سے بات چیت ہوئی ہے آپ کی؟ ہاں, حسان سے ملاقات ہوتی ہے, اس کی ہر جمعرات کو انہوں نے ملاقات رکھی ہوئی ہے. جی آپ نے کبھی, آپ آئی نہیں اسکرین پہ, نہ آپ نے کوئی بات چیت کی, آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ یو شوڈ کم فارورڈ, آپ بات کریں, آواز اٹھائیں, جبکہ ایک بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی, نیشنل اسمبلی میں ہے, سینٹ میں ہے, کیا وہ آواز نہیں اٹھا رہے کہ یو ہیڈ ٹو اسٹیپ فارورڈ؟ میں تو اس بارے میں خود سوچ سکتی ہوں اور پریشان بھی ہوں, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی خاموشی ہے, اور پریشانی بھی ہے. لیکن کوئی بات نہیں, ہم بھی ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے رشتہ دار, ہمارے دوست, ہمارے بہت سارے خان صاحب کے ویل وشرز پاکستان کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں, وہ سب آ کے جب ہم کوئی پروٹیسٹ شروع کریں گے تو سب شامل ہو جائیں گے. کیا آپ مایوس ہو گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, ان کی کانڈکٹ سے؟ نہیں, میں دیکھیں میرا پارٹی سیاست سے کیونکہ تعلق نہیں ہے تو مجھے مایوسی تو نہیں سمجھ آتی. مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ اس طرح خاموش ہیں, مجھے اس کی میری سمجھ بھی نہیں آتا. نوئین نیازی صاحبہ, صوفی بخاری صاحب نے ایکس پہ کہا ہے کہ تیار ہو جاؤ پاکستانیوں, کیا کوئی اور احتجاج کا ارادہ ہے اب یہ مجھے نہیں پتا, میں نے وہ دیکھا نہیں, لیکن میں تو اپنے طور پہ سوچتی ہوں جو میں کر سکتی ہوں, کہ میں سوچتی ہوں ہم خود موبلائز کر کے اور ہم خود نکلیں گے. اور اب تو دیکھیں کوئی حد بچی نہیں ہے نا, میری بہنوں کو بغیر وجہ کے انہوں نے اندر پکڑا ہے, اس میں تو کوئی, انہوں کا تو کوئی جرم یا قصور نہیں تھا. تو اب جو یہ کر رہے ہیں اس سے تو ظاہر ہے کہ خود سے سب کو اپنے لیے کھڑے ہونا پڑے گا اور نکلنا پڑے گا, اور ہم تو کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ عمران خان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے. آپ نے کہا خان صاحب کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے, آپ کو کسی ذریعے سے, کسی کے تھرو کوئی میسج آیا ہے کہ خان صاحب ٹھیک ہیں, ہی از فائن, کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں, سوائے یہ جو لوگوں سے سنتے ہیں ٹویٹر پہ لوگ لکھ دیتے ہیں کچھ, وہ بھی پتہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے نہیں, لیکن کوئی پیغام نہیں. آج چیف منسٹر پنجاب مریم نواز سے پریس کانفرنس کے دوران یہ کویسچن ہوا, جو آپ نے کنسرنز اپنے شو کیے ہیں, ان کا جواب یہ ہے کہ جو باقی قیدیوں کے ساتھ سلوک ہے وہی ہوگا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی. آپ کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ تو پھر تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ سب قیدیوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے ہیں. مطلب ان کے قید میں واقعی ویسے ہوتا تو ظلم ہی ہے, لیکن خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں, ان کے پاس ان کا ایک علیحدہ سے ان کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے جو ان کے مینیول میں لکھا ہوا ہے, وہ بھی نہیں ہے. ایک قیدی, نارمل قیدی کا بھی ان کو استحقاق نہیں ہے. تو مطلب میں ان کی بات کا تو میں سمجھتی ہوں کہ جن کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, میں ان کی کسی بات پہ جواب بھی دینا نہیں چاہتی. وہ دیکھیں ان کے تو, آپ ان کے دیکھ کے آپ صرف افسوس کر سکتے ہیں اپنے ملک کے اوپر, ورنہ میں ان کی کسی بات پہ کوئی جواب نہیں دوں گی. ان کو کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے تو ایسا چیز گزاری نہیں ہے. ان کو تو, ان کی جب وہ قید میں تھے تو آپ دیکھیں وہ ڈرائنگ رومز اور ان میں بیٹھ کے ناشتے کرتے تھے, کھاتے تھے,
جو ان کی قید تھی وہ اب بالکل فرق ہے. اور آپ دیکھ لیں میری بہنوں کی دیکھ لیں, جب میری بہنوں کو وہ ATC میں لے کر آئے, جس طرح پولیس ان کو ٹریٹ کر رہی تھی, اور جب یہ لوگ آتے تھے تو لگتا تھا کہ یہ بادشاہ اور وہ ملازم ہے پولیس ان کے. آپ ذرا ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں کہ پہلے کیا تھا جب یہ عمران خان کی حکومت میں یہ کیسے ٹریٹ ہوتے تھے, اور اب یہ ان کی میری بہنوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے تھے. آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی ہے خان صاحب سے, اور کوئی انہوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا؟ تو 2 ہفتے ہو گئے, 2 ہفتے سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا. خان صاحب تو بتا چکے تھے, انہوں نے کہا یہ جیل میں مجھے مارنے کی کوشش کریں گے, جیسے کہ مصر کے مرسی کو جیل میں انہوں نے مارا تھا, یہ اسی کوشش میں ہے, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب وہ باہر تھے یہ کئی اٹیمپٹس ان پہ کر چکے ہیں, تو اب بھی یہ کریں گے, کیونکہ ان کا تو ذہن میں ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو. یہ خان صاحب کی طاقت کو دیکھ دیکھ کے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کریں, تو انہوں نے ان کو سب سے ان کے لیے آسان ہوتا ہے مار دو, لیکن کیونکہ خان صاحب کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ کچھ کر نہیں سک رہے ابھی تک, ورنہ ان کے ہاتھ میں زندگیاں ہوتی تو بہت ساری ختم ہو چکی ہوتی. سو اب آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ واٹ از دا اسٹریٹجی؟ کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی رسائی ہو سکے گی, ملاقات ہو سکے گی خان صاحب سے؟ میرا تو خیال ہے کہ بہت اس پہ زور شور سے اس پہ پروٹیسٹ کرنی چاہیے, شور مچانا چاہیے, کیونکہ یہ جو انہوں نے کیا 10 دن کے لیے جیل بند, آپ مجھے بتائیں کون سے کیا کوئی چھٹیاں تھی جیل کے اندر, ہو کیا رہے جیل کے اندر؟ آپ ذرا یہ پتہ کریں, آپ میڈیا کو بھی چاہیے چیک کریں کہ انہوں نے کیوں یہ جیل بند کیا. ظاہر ہے کسی اور کے لیے تو نہیں کی, اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ بھی نہیں. مطلب دیکھیں ان کے پاس کچھ نہیں اور کرنے کو. انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے, 8 فروری کا مینڈیٹ چوری کیا ہے, سب کچھ کر لیا, پھر بھی یہ کہیں نہیں پہنچے. تو یہ اب چاہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور ہم کیا کریں. اور خان صاحب کے کیسز سارے ختم ہو چکے ہیں بغیر کسی, مطلب سب فیل ہو چکے ہیں کہ ختم ہو گئے, ان میں کوئی پروو نہیں کر سکے, سب کیس بنائے ہوئے تھے. اور یہ اب اس کے بعد اب ان کا دل کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا دل کرتا ہے, دل تو ان کا اچھا نہیں کرتا ہوگا, دل کرتا کیونکہ ان لوگوں کے لیے مار دینا, بند کر دینا, وہ ان کا لیے مشکل نہیں ہے. آپ کی جو میٹنگز ہوتی رہیں, کبھی آپ کو بتایا ہر چیز کو بہادری سے لیتے, وہ کبھی کیا سلوک, کوئی برا سلوک ہو رہا ہے, کوئی شکایت کی انہوں نے؟ وہ ہر چیز کو بہادری سے لیتے, وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے یا میں تنگ ہوں یا میرا کھانا نہیں ٹھیک, وہ کسی چیز پہ نہیں شکایت کریں گے. یہ شکایتیں ان کی ہوتی ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے ایک اور زندگی کے لیے. خان صاحب کی تو جو زندگی یہ لوگ سوچتے ہیں وہ خان صاحب گزار چکے ہیں, ان کو بڑی چھوٹی عمر میں وہ زندگی ملی تھی. وہ صرف ایک مقصد کے لیے کھڑے ہوئے, اور مقصد پاکستان ہے, اور پاکستان کے اندر وہ تبدیل کرنا چاہتے تھے یہ نظام جس میں غریب پس رہا تھا اور امیر تر ہو رہا تھا. وہ اس نظام کو بدلنا چاہ رہے تے, اور ان کو اسی چیز کی سزا مل رہی ہے. نورین عزیز صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. یقیناً ہم نے دیکھا کل سے نورین عزیز صاحبہ لائم لائٹ میں آئی ہیں, اور وہ کنسرن شو کری ہیں شدید قسم کا PTI کے بانی کی صحت کے حوالے سے بھی, ان کی وے اباؤٹ کے حوالے سے بھی, جبکہ بیرسٹر گوہر اس حوالے سے اپنی کافی مطمئن ہونے کی خبر دے چکے ہیں. بٹ رؤف حسن صاحب نے کہا ان کا انٹرنل معاملہ ہے, تو دے ول لک انٹو اٹ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.